बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन गिरामी, सामीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल कर रही हूँ आप सभी का मैं सैयद नज़र फ़ातिमा, आपके प्रोग्राम इस्लाम एंड फैमिली लाइफ में आपके चैनल विन पर। हमारी गुफ्तगू मुसलसल चल रही है इज़्दिवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की। यूं तो हम में से हर कोई इसको रोज़ एक्सपीरियंस करता है, लेकिन अगर एक्सपर्टीज़ और कमाल के तौर पर किसी से पूछा जाए कि एक कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी क्या है, तो शायद ही हम में से कोई इसका जवाब दे पाएगा। इसी मकसद के साथ इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं कि क्यों ना इस कामयाब ज़िंदगी का फॉर्मूला उन लोगों से जाना जाए, उन हस्तियों से जाना जाए जिन्हें खुदा ने दर हकीकत हमारी रहनुमाई के लिए भेजा था। और इसी रोशनी में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कुरान और अहदीस के साथ दे रही हैं हमारा ख्वाहर सुमैया ज़हरा। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ख्वाहर, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में अंडरस्टैंडिंग पर बात की थी कि अज़दवाजी ज़िंदगी में या फिर किसी भी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है और इसको कैसे डेवलप किया जाए। आज इस बात को आप आगे कैसे बढ़ाएंगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। देखिए, बहुत अहम चीज़ है कि कहा जाता है कि मर्द और ख़ातून में फ़र्क है, जबकि कुरान के नज़दीक शान, मंजिलत और उनकी अर्जिश मर्द और ख़ातून की बराबर बयान की गई है। जैसे कि सूरह निसा की आयत नंबर 32 में है कि मर्द जो भी कोशिश करके हासिल करे, यानी नमाज, रोजे, इबादत जो भी हासिल कर रहा है, मर्द जो भी चीज़ हासिल करता है वो उसकी नसीब है, वो उसका नसीब है, और खातून जो कोशिश करके हासिल करती है वो उसका नसीब है, उसका मुक़द्दर। फिर आगे सूरह आले इमरान में देखिए आयत नंबर 195 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि मेरे लिए फ़र्क नहीं करता कि मर्द है या खातून, जो भी कार खैर अंजाम देगा या बुरा काम अंजाम देगा, किसी भी काम करने वाले का काम ज़ाये नहीं करूँगा। अगर कार खैर अंजाम देगा या देगी तो उसे उसका अज्र मिलेगा, उसकी जज़ा मिलेगी, और अगर बुरे काम अंजाम देंगे तो उन्हें उनकी सज़ा मिलेगी। इसी तरह से आए करामत में देखिए, यहाँ मर्द और खातून की बात नहीं हो रही है, कुल्ली तौर पे बयान किया जा रहा है। सूरह इसरा के आयत नंबर 70 में वलक़द कर्रमना बनी आदम, हम हर इंसान को करामत बख्शेंगे। और आए तकवा में देखें सूरह हुजरात के आयत नंबर 13 में इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, के अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। मर्द और खातून की बात नहीं है। लिजा आए करामत में देखें, तकवा में देखें, कुछ कमा के हासिल करने में देखें, सवाब के मामले में देखें, सजा के मामले में देखें, अमल सालेह में देखें, हर जगह जहां भी देखें कुरान में मर्द और खातून को बराबर करार दिया है। बिल्कुल सही। इसी तरह से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 में बहुत खूबसूरत है कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मोमिनात, मुकम्मल आयत जो भी पढ़े वो देखें कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे दोनों के बारे में जिक्र कर रहा है। तो देखिए, लेकिन मर्द और खातून में कुछ चीजें अलग अलग हैं जी। जैसे कि मर्द जिस्म और रूही लिहाज से मर्द और खातून में फ़र्क है। बिल्कुल सही। जैसे जिस्म लिहाज से करें कि मर्द बाक़ुव्वत होते हैं और खातून का जिस्म मर्द के मुकाबिल में थोड़ा नाजुक होता है। कुदरत ने ही जो है वो इसको ऐसा बनाया है, इसमें ये कुदरती है। इसी तरह से उनके रूहिये की बात करें तो खातून जो है बाएहसास और अवातिफ उसके अंदर ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर वालिद बीमार हो तो बेटी जो है रोने लग जाती है, लेकिन बेटा इतना नहीं रोता। ये एक एहसास और अवातिफ जो लड़कियों में और खवातीन में पाया जाता है, बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर। इसी तरह से एक और चीज जो खातून के अंदर पाई जाती है वो है हुस्न और जमाल, कि खातून के अंदर ये चीज पाई जाती है। लिजा कुछ कवानीन, कुछ रूल्स हैं कि जो कहे गए हैं कि इनकी रियायत की जाए ताकि ये हुस्न और ये जमाल सिर्फ उसी खातून के लिए रहे। और इस कानून को, इस कवानीन को जो कि कहा गया है कि इसकी रियायत करे, इसे कहते हैं हिजाब। बेहतरीन। और हिजाब का मतलब ये नहीं कि मर्दों का कोई हिजाब नहीं है, बल्कि खातून का भी हिजाब मर्दों से मुख्तलिफ है। लेकिन हम इस एपिसोड में इंशाल्लाह खातून के हिजाब के बारे में बात करेंगे। अब होता है बहुत से खवातीन नमाज, रोजे, इबादत अंजाम देती हैं लेकिन हिजाब सही से रियायत नहीं कर पाती। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं हमारे माशरे में जी। तो ज़रूरी है कि हिजाब की रियायत की जाए और नेक अमल भी अंजाम दिए जाए। हिजाब हर खातून के लिए बहुत ज़रूरी है।
خیر یوں تو حجاب ایسا لفظ ہے جو ہم بہت اکثر سنتے ہی رہتے ہیں اور ہم میں سے زیادہ تر شاید اس کا مطلب جانتے بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ تھوڑی تفصیلی گفتگو اس پہ کریں کہ حجاب یہاں پہ آپ کس معنی میں استعمال کر رہی ہیں؟ قرآن مجید میں 3 طرح کے حجاب کی بیان کی گئی ہے جو ایک خاتون کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں 3 میں سے ایک ہے جسم یعنی بدن کا حجاب، ایک ہے بات کرنے میں حجاب، اور ایک ہے بیہیویئر رویے میں حجاب رکھنا. اچھا، تو جسم کا حجاب تو یہ ہماری عبایا اور یہ اپنے ہاتھوں کو گٹے تک اور چہرے کو کور کرنا، یہ ہو گیا ہمارا جسم کا حجاب. کے قرآن میں اس کی 2 آیتیں موجود ہیں جو ہمارے لیے کلیئر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کا حجاب رکھیں. جیسے ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خمار پہنو. خمار کیا ہے؟ ایک بڑا سا اسکارف ہے جو سر سے لے کے جسم کے آدھے حصے تک آتا ہے. دوران جاہلیت میں خواتین کچھ اسکارف ایسے اوڑھتی تھی جن میں ان کے کان نظر آتے تھے، ان کے بال نظر آتے تھے، اور ان کے بدن پورا نظر آتا تھا، اس میں ان کے بدن کا شیپ نظر آتا تھا. تو یہاں پہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی اس آیت میں خمر کا مطلب ہے اسکارف یعنی وہی خمار جو ہم نے ابھی بیان کیا، اور جیوب کا مطلب ہے سینہ یعنی اتنا بڑا اسکارف رہے کہ ہمارے بدن کے آدھے حصے شانوں کو کور کرے. ایک اور آیت جو خاتون کے جسم کے حجاب کے بارے میں ہے، اس میں دیکھیے آیت میں یا ایھا النبی قل لازواجکم، اے نبی اپنی زوجہ کو کہیے، وبناتک اپنی بیٹی کو کہیے، ونساء المومنین اور مومنین خواتین کو کہیں. دیکھیے قابل غور بات یہ ہے کہ یہ صرف نبی کی زوجہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مکمل سبھی خواتین کے بارے میں یہ آیت ہے، اور بہت مشہور ہے یہ آیت حجاب کے معاملے میں بہت مشہور ہے یہ آیت. جی پروردگار نے پھر آگے کہا کہ ان سے کہو کہ جب گھر سے باہر نکلے یدنین علیہن من جلابیہن، یعنی جلباب پہنے. جلباب وہی ایک بلند ردا پہنے جو سر سے پاؤں تک کی ہوتی ہے. اب دیکھیے ہر کنٹری میں یہ الگ الگ ہوتی ہے، جیسے ایران کی اور عراق کی عبا پہنتے ہیں، چادر پہنتے ہیں، اور انڈیا میں پاکستان میں برقع پہنا جاتا ہے. بس مین کیا ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بلند ہو، گشاد ہو، جس میں بدن کا قد و قامت نہ پتہ چلے. جی اس طرح کا ہو. تو ان آیتوں میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جسم کے حجاب کے لیے ضروری ہے ایک اسکارف، بلند اسکارف، اور ایک یہی برقع یا چادر پہنی جائے. اور دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم کے حجاب پر بہت اہمیت دیتے تھے. کہ واقعہ ہے کہ ایک خاتون کوئی سوال کرنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آئی تھی تو وہ بہت نازک لباس پہنی تھی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا رخ موڑا اور کہا کہ جاؤ ضخیم لباس پہنو یعنی موٹا لباس پہنو. ہم روایت میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من رق ثوبہ رق دینہ، جو بھی نازک لباس پہنے گا اس کا دین بھی نازک ہوگا. لہذا بہت اہم ہے یہ جو عبایا ہم پہنتے ہیں، چادر پہنتے ہیں، یا گھر کے جو نامحرم ہوتے ہیں ان کے سامنے جو ہم لباس پہن رہے ہیں یہ لباس نازک نہیں ہونا چاہیے یعنی باریک نہیں ہونا چاہیے، جسے ہم انگلش میں سی تھرو کہہ سکتے ہیں، جس کے آر پار دیکھا جا سکے. ایسے ٹرانسپیرنٹ کپڑے جو آج کل بہت فیشن میں ہیں، ان کا خیال کیا جائے کہ رسول اللہ نے رخ موڑ لیا ایسی خاتون کے آنے پر. لہذا صرف چہرہ اور گٹے تک ہاتھ یہ جائز ہے کہ کھلے رہے، دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. کہ جیسے کہ اگر ہم پیروں کی بات کریں، بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین نامحرم کے سامنے اپنے پیروں کو دکھا دیتی ہیں، مطلب نامحرم کے سامنے سوکس نہیں پہنتی ہیں. لہذا سوکس واجبات میں سے ہے، پیروں کو بھی چھپانا چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جیسے خاتون جو ہے نماز پڑھ رہی ہیں، اب نماز میں جو ہے اکیلے میں ہے تو پیروں کا حجاب واجب نہیں ہے، لیکن کوئی ہے سامنے، کوئی نامحرم خاص کر نامحرم ہے تو پیروں کا حجاب وہاں پہ واجب ہو جاتا ہے. اب ایک خاتون جو ہے فل حجاب میں ہے لیکن کوئی مرد اس کو پھر بھی دیکھ رہا ہے، مطلب غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. یہ بہت درس آموز واقعہ ہے کہ ایک مرکب پہ ایک زوجہ اور شوہر دونوں جا رہے تھے تو اچانک گھڑے میں ان کا مرکب گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خاتون اور وہ شوہر ان کا زمین پہ گر جاتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنا رخ موڑ لیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ وہ خاتون تو حجاب میں ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی وہ گرتے وقت اس کا بدن کا کوئی حصہ نظر آ سکتا ہے. یہ ہے حجب نگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
لہٰذا ہم نے 3 طرح کے حجاب جو بیان کیے، اس میں سے ایک ہے جسم اور بدن کا چھپانا، دوسرا حجاب ہے بات یعنی گفتار میں حجاب ہونا چاہیے. دیکھیں خاتون کے 2 لہجے ہوتے ہیں، جی ایک ہوتا ہے نرم لہجہ جیسے میں اور آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، یہ جی نارمل اسپیچ ہے ہماری، جی نارمل بات کرنا ہے. جی تو لیکن ایک ہوتا ہے نہیں، اپنی آواز کو سریلی کرنا، اپنی آواز کو نازک کرنا، جیسے منقبت خوانی اور جی نوحہ خوانی ہوتی ہے. جی. تو یہ نامحرم کے کانوں میں اس کی آواز یا نہیں بعض جانی دفعہ چاہیے. بات کرتے وقت بھی کچھ خواتین جو ہیں وہ بہت بنا کے بولتی ہے، بنا کے جیسے بات کرتی ہیں. دکان پہ شاپ پہ جا رہی ہیں تو بہت ہنس کے بات کرتی ہیں، بہت آواز کو بنا کے بات کرتی ہیں، تو یہ اس اجازت کی نہیں ہے. اجازت دین اسلام نہیں دیتا ہے. جی جیسے قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی آواز کو نازک نہ کرے. قرآن میں منع کیا گیا ہے اس کام کو، نامحرم کے سامنے اپنی آواز کو نازک نہ کیا جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون جو ہے غصے میں یا تیز آواز میں بات کرے، نہیں، نارمل نارملی اسپیچ. بات کی جائے. تیسرا حجاب ہے رویے، بیہیویئر کا حجاب. دیکھیں اس میں مثال سے واضح کروں کہ جب کسی سے آپ صبح میں ملاقات کریں تو آپ جی اس کی آنکھوں کو دیکھ کے پہچان جائیں گی کہ یہ پوری رات کی جگی ہوئی ہیں. صحیح. یا اسی طرح سے کوئی بچہ ایگزام میں فیل ہو کے گھر آ رہا ہے تو اس کا چہرہ اترا ہوا رہتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس کا دن اچھا نہیں گزرا، یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہت مایوس ہے. مایوس ہے، اداس ہے. تو اسی طرح سے جو ہے چہرے سے اور رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی کنڈیشن کیا ہے. کہ علامہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ رویے کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. جیسے جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یا اگر کوئی ڈرا ہوا ہو، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈرا ہوا ہے. تو جیسے ہم باڈی لینگویج اور مینرزمس کہتے ہیں. جی جی. تو تیسرا حجاب یہی ہے کہ رویے اور بیہیویئر کا خیال رکھیں. اب کس طرح سے، جیسے ہوتا ہے کہ خاتون اس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے کہ تاکہ نامحرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. زبان سے تو نہیں کچھ کہہ رہی ہے، مگر یہ کہ سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے. جی. یا جیسے شاپ پہ جا رہی ہیں تو بہت ہنس کے اور بہت نرم لہجے میں اس طرح سے بات کر رہی ہیں کہ سامنے والا ان کی طرف اٹریکٹ ہو. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور بعض دفعہ اگر آپ کے دل میں ایسی کوئی غلط بات نہیں بھی ہے، تب بھی اگر سامنے والا غلط انسان ہے تو وہ اس کو غلط سمجھ سکتا ہے. اور مجھے جہاں تک پتا ہے قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ تمہاری آواز کی اس نزاکت کو غلط سمجھیں گے. جی اگر نامحرم جو ہے خاتون کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ خاتون کو چاہیے کہ اپنے اندر حجب و حیا پیدا کرے، اپنے اندر اس طرح سے ایکٹ کرے کہ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہ رہی. یعنی رویے کا بھی ایک حجاب ہے. دوران جاہلیت میں ایک آیت ہے سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں. اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ خواتین اسلام سے پہلے اپنی زینت کو آشکار کرتی تھی، تنگ لباس پہنتی تھی، بالوں کو کلر کرتی تھی، چہرے پہ میک اپ کرتی تھی، اپنے زیورالات کو دکھاتی تھی. کس لیے دکھاتی تھی؟ تاکہ نامحرم ان کی طرف اٹریکٹ ہو. اسی طرح سے قرآن میں سورہ نور کے آیت نمبر 31 میں ہے کہ فرمایا گیا جب چلو تو اس طرح سے چلو کہ نامحرم متحرک نہ ہو. یعنی تو یہ 3 حجاب ہم نے بیان کیے، ایک تو جسم کا حجاب، ایک بات کرنے میں حجاب، اور ایک رویے اور بیہیویئر کا حجاب. اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہ حجاب صرف گھر کے باہر کے نامحرموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسے جوائنٹ فیملی میں ہے، جیٹھ ہیں، دیور ہیں، بہنوئی ہیں، ان کے سامنے بھی چاہیے کہ ان حجاب کی رعایت کی جائے. جیسے باہر کے نامحرم کے لیے اتنا ہی گھر کے نامحرموں کے لیے. جیسے دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جوائنٹ فیملی میں جو رہتی ہیں اپنے سر پہ دوپٹہ اس طرح سے ڈالتی ہیں کہ ان کے بال نظر آتے ہیں، یا پیروں میں سوکس نہیں رہتی ہیں. ضروری ہے کہ ان حجاب کو گھر کے نامحرم کے لیے بھی رعایت کی جائے. یہی تو بات ہے نا خواہر کہ یہاں پر ذمہ داری بن جاتی ہے شوہر کی، یہاں پر ذمہ داری بن جاتی ہے گھر کے بڑوں کی کہ کیوں عورت کو اتنی مشکل میں ڈالا جائے. ہر وقت گھر میں جرابیں پہن کے رکھنا، ہر وقت گھر میں پورے حجاب میں رہنا بہت مشکل ہے خاتون کے لیے، اسپیشلی ممبئی جیسی جگہ پر جہاں گرمی اتنی زیادہ ہے، جہاں گھر اتنے تنگ ہیں. بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے بھی نامحرموں سے حجاب کرے، تو دین اسلام اس کے لیے مشکل نہیں کر رہا ہے. مشکل کون کر رہا ہے اس کے لیے؟ وہ لوگ جو اس کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں کہ تمہیں دوسروں کے ساتھ رہنا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بھی ساتھ ساتھ بیان کریں. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے گھر کے، یا اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے، اگر وہ عورت نہیں کر پا رہی ہے رعایت تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ اس کا ذمہ دار وہی مرد ہے کہ جو اسے مجبور کر رہا ہے. جی بالکل.
جی تو ان چیزوں کی رعایت کرنی. اچھا یہ ہوئی بات تو خیر نامحرموں سے اور انسان سے حجاب کرنے کی کہ جو دین اسلام نے واجب کیا، اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے کچھ خواہشات رکھی ہیں جن کی وجہ سے فساد ہو سکتا ہے، لہٰذا ایک حجاب ایک پردہ ضروری ہے جو اس جمال کے اوپر ڈالا جائے. لیکن ایک بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ لاجیکل سوال ہے اور جس کے بھی ذہن میں آتا ہے صحیح ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے خالق کے سامنے ہیں جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہمارے باطن ظاہر سب سے بخوبی واقف ہے، اس کے سامنے جب کوئی نہ موجود ہو، تنہائی میں ہو، تب بھی ہمیں حجاب کی رعایت کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیے اس سوال کے نا 3 عقلی جواب ہے. ایک یہ کہ دیکھیے کچھ چیزیں ارزش رکھتی ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ باوضو ہو کے نماز پڑھیں، یا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، سفید لباس میں پڑھیں تو بہتر ہے. تو ان چیزوں کی ارزش ہے، تبھی کہا گیا ہے کہ نماز کے لیے ان چیزوں کو انجام دے. اسی طرح سے حجاب جو ہے ایک باارزش چیز ہے کہ جو اتنی ارزش رکھتا ہے کہ نماز میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کی رعایت کی جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ نشان ادب ہے. جیسے کہ آپ کسی کے گھر جا رہی ہیں یا کوئی آپ کے گھر آ رہے ہیں تو یقیناً آپ اچھا لباس پہنیں گی. تو جب ہم خدا کے بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ باحجاب ہو کے جائے، حجاب کی رعایت کریں. یہ نشان ادب ہے. تیسرا ہے کہ یہ نشان حضور قلب ہے. آپ نے مردوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے عبا ڈال کے پڑھیں، مستحب ہے، یا ٹوپی لگا کے نماز پڑھیں، مستحب ہے. بہت سے لوگ ٹوپی لگا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے بنا ٹی شرٹ کے، وداؤٹ ٹی شرٹ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے. یا نماز ایک مقدس عمل ہے کہ جیسے باتھ روم میں یا کچن میں مکروہ ہے نماز پڑھنا، مقدس عمل ہے، اس کو اچھی جگہ پہ پڑھنا چاہیے، پاک و پاکیزہ جگہ پہ پڑھنا چاہیے. تو اسی طرح سے خاتون اگر حجاب کر رہی ہے تو یہ حضور قلب کی ایک نشانی ہے. اس سے باعث بنتا ہے کہ اس کا دل عبادت کی طرف بہتر رجوع کرے. یعنی ہم ہوتا ہے نا اگر بغیر حجاب کے پڑھیں گے تو ہمارا دل عبادت میں اتنا نہیں لگے گا. تو یہ ہوئی عقلی چیز. اور احکام میں نماز میں ہم کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ گھٹنے تک ہاتھ اور صرف چہرہ کھلا رہ سکتا ہے، اور پیروں کا بھی حجاب واجب نہیں ہے مگر یہ کہ کمرے میں نامحرم ہو. اور اہم سوال یہاں سے یہ اٹھتا ہے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں فیملی لائف کی، بالخصوص ازدواجی زندگی کی، تو شوہر اور زوجہ کے درمیان تو کوئی حجاب نہیں ہے، تو ہم حجاب کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ابھی؟ دیکھیے حجاب کے 3 اثر ہوتے ہیں جو بہت مؤثر ہیں انسان کی زندگی میں. سب سے پہلا اثر تو خود اس فرد پہ ہوتا ہے جو حجاب کی رعایت کرے گی تو وہ سرٹیفائڈ رہتی ہے کہ میں سیو ہوں، وہ خود کو سیکور فیل کرتی ہے، مطمئن، آرامش رہتا ہے اس کے اندر. وہ یہ سوچتی ہے میں سماج میں جاؤں گی تو میں آزاد ہوں، وہ خود کو آزاد فیل کرتی ہے، جبکہ حجاب میں ہے لیکن خود کو آزاد تصور کرتی ہے. دوسرا اثر فیملی پہ کیا پڑتا ہے کہ گھر کے مرد جب سوچتے ہیں کہ ہماری زوجہ باہر جا رہی ہے، وہ حجاب میں گئی ہے، یا ہماری بیٹیاں جو ہے باہر گئی ہیں وہ حجاب میں گئی ہیں، تو وہ مطمئن رہتے ہیں کہ وہ حجاب میں گئی ہیں، کوئی نامحرم ان کو نہیں دیکھے گا، اور وہ بھی گناہ سے دور رہیں گی. تو یہ فیملی پہ بہت اچھا اثر رکھتا ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا جن فیملی میں حجاب کی رعایت نہیں کی جاتی نا، یہ اتنا اہم ہے کہ اگر حجاب کی رعایت نہیں کی جاتی جن فیملیوں میں، تو وہ فیملیوں میں بحث، لڑائی، اختلافات اتنے ہوتے، بدبینی بہت ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ شک بہت کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے حجاب فیملی میں، جو باعث بنتی ہے کہ فیملی بہت اچھے سے رہے. اور تیسرا اثر جو ہے سماج پہ ہوتا ہے کہ اگر خاتون باحجاب رہے گی تو سماج جو ہے فساد میں گرفتار. بالکل آج معاشرے میں جتنا فساد ہمیں دکھ رہا ہے، فسق و فجور دکھ رہا ہے، لوگ مانے نہ مانے آنکھ بند کرنے سے بلی جو ہے وہ غائب نہیں ہو جاتی. تو حقیقتاً یہ حجاب نہیں کرنا اور اس کا خیال نہیں کرنا، اور یہ دونوں اعتبار سے، نہ صرف یہ کہ خواتین کا اپنے لباس کے اعتبار سے حجاب کرنا، بلکہ مردوں کے اوپر جو حجاب دین اسلام نے عائد کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کا حجاب کریں، اس میں حیا رکھیں، یہ دونوں طرف سے جو حجاب کو پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے، پس پشت ڈال دیا گیا ہے، اسی کے نتائج میں ہے. بالکل. تو حجاب اتنا اہم ہے کہ میرا ایک پیغام ہے ان کے لیے کہ جو حجاب نہیں کرتی مگر نماز، عبادت، روزے سب انجام دیتی ہے. دیکھیے آپ جس قرآن میں پڑھ رہی ہیں اس قرآن میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو کس طرح سے حجاب کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ جو عمل انجام دے رہی ہیں آپ ان کی باتوں کو بھی، آپ پروردگار کی باتوں کو سنیں، اہل بیت کا سنیں کہ انہوں نے کس طرح کے
حجاب کو بولا ہے اس حجاب کی رعایت کی جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہیں کہ ہماری اس گفتگو میں وہ برکت دے، تاثیر دے، کہ انشاءاللہ ہماری وہ خواتین جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں ابھی تک مکمل حجاب نہیں کرتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مکمل حجاب کرنے لگیں، اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ ایسا حجاب کرنے کی توفیق دے جیسا اس نے ہم سے توقع کی ہے. بہت بہت شکریہ خوار آپ کا، جزاک اللہ اپنا علم اپنا وقت ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے. جزاک اللہ، شکریہ. عزیزان گرامی، ہمارا یہ ایپیسوڈ اسلام اینڈ فیملی لائف کا، جہاں ہم نے حجاب پر گفتگو کی، اور شروع میں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حجاب آخر ازدواجی زندگی میں کیا رول پلے کرتا ہے، مگر آخر میں خوار نے ایک بہت ہی اچھا پیغام دیا کہ یہ حجاب ہے جس سے ہماری فیملیز میں وہ شک و شبہات، وہ نا اتفاقیاں، وہ نا اعتباریاں جو ایک دوسرے پر ہوتی ہیں وہ غائب ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہماری فیملی لائف میں اگر ہم حجاب کے پابند ہیں. دونوں ہی، اگر مرد اپنی نگاہوں کا حجاب کریں تو خاتون یہ مطمئن رہے گی کہ ہمارا شوہر باعفت ہے، اور ٹھیک اسی طریقے سے اگر عورت باحجاب ہے تو مرد مطمئن رہتا ہے کہ اگر وہ گھر پہ ہو نہ ہو، عورت باہر جائے گھر میں ہو، ہماری جو زوجہ ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے وہ ایک باعفت کردار رکھنے والی خاتون ہے، اور اس سے ایک اعتبار بنتا ہے جسے ہم ٹرسٹ کہتے ہیں، جو ہر رشتے کے لیے ایک زمین کا کام کرتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسلام اینڈ فیملی لائف میں، دیکھنے کے لیے کہ اور وہ کون سے اہم نکات ہیں جو ایک ازدواجی زندگی کو، ایک فیملی لائف کو کامیاب بناتے ہیں. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.